अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम शियों के 12वें इमाम हैं और उधर दज्जाल यहूदियों का मसीहा है, यानी नौज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा यूँ समझ लें आप। और जो है वो 12वें इमाम ने आना है और दज्जाल ने इसराइल में आना है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये रिलेशन है इसराइल की दुश्मनी का, जो ईरान दुश्मनी कर रहा है, इसराइल को झुकाना चाह रहा है। इस वीडियो में प्रोफेसर जांग, जो कि चाइनीज़ है और कैनेडियन शहरी हैं, बहुत ज़बरदस्त एनालिटिक्स करता है और एनालिसिस करता है। पीछे 2 पेशन गोइयाँ इसकी सही हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो जीतेगा और ईरान से जंग करेगा। तीसरी पेशन गोई है कि अमेरिका हारेगा। उस पे हम ये वीडियो लेके आए हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ईरान के टारगेट क्या है। अपना हुर्मुज़ पर कब्जा, गल्फ की फौज, जो गल्फ के अंदर अमेरिकी फौज है, उस पर अटैक और इसराइल को झुका देना, वो मैंने पहले बता दिया। इसराइल के क्या टारगेट हैं? गल्फ को तबाह करना, जितने भी अरब ममालिक है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में ये सारे आते हैं। वो कहते हैं कि 2000 साल पहले ये सारी हमारी ज़मीन थी। और ईरान को तबाह करना, क्योंकि ईरान इसराइल को पसंद नहीं करता। मैंने वजह बयान कर दिया। सऊदी अरब के क्या टारगेट है आपको पता है? उनका तेल खत्म होने जा रहा है और वो ईरान के साथ दुश्मनी बनाना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर हम पेट्रोल पे कब्जा करें। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, मैं तो दंग रह गया कि ये बंदा कैसे ये बातें करता है। आइए देखते हैं। मेरे लेक्चर का मकसद है एक तवील जंग जो अमरीकी सियासी अज़्म को मजीद गैर मुल्की जंगें लाने से रोक देगा। याद रखना, अगर अमरीका हार गया तो इसराइल मशरिक वस्ता में सुपर पावर बन जाएगा। अजीब बात बताऊं, इस जंग के 4 बड़े खिलाड़ी कौन हैं? एक तरफ अमरीका है, इसराइल है और सऊदी अरब है, और एक तरफ ईरान है। तो अमरीका और ईरान को समझना निस्बतन आसान है। अमरीका जो चाहता है वो ये है कि ईरान को कमजोर करे और उसकी ताकत खत्म करे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ईरान को तबाह कर दें तो अमरीका को मशरिक वस्ता के तेल पर ज्यादा कंट्रोल हासिल होगा और आलमी तिजारत पर भी असर और रसूख बढ़ सकता है, क्योंकि आबना हुर्मुज़ की वजह से मामला बहुत अहम हो जाता है। यह दुनिया के अहम तरीन रास्तों में से एक है जहां से आलमी तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे और क्यों, बस जाकर यह काम कर दो। ईरान की एक और हिकमत अमली है जो है आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना और सेनेट काम को तबाह करना। सेनेट काम बुनियादी तौर पर मशरिक वस्ता में अमरीकी फौज है जिसे सेंट्रल कमांड कहा जाता है। तो ये ईरान के 2 बड़े फौजी मकासद हैं और हम समझ सकते हैं क्यों। क्योंकि अगर सेंट काम तबाह हो जाए तो ईरान को मशरिक वस्ता पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा। अब दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत को ईरान को टैक्स देना पड़ेगा। अब हम यहां हैं। अब नया लड़का मशरिक वस्ता का गुंडा बन गया है, ठीक है। अब ये एक बालादस्त ताकत है। ये इस जंग का सियासी मकसद है, ठीक है। इसराइल का मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, समझ गए। इसराइल के लिए गुमाफ कीजिए ईरान का, और मकसद है कि इसराइल को नीचा दिखाना है। अगर आप अमेरिका को हरा भी दें तब भी इसराइल से निपटना होगा, जो कि सबसे बड़ी ताकत है। तो आप उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। आप इसराइल को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इसराइल के पास जोहरी हथियार है, ठीक। अगर इसराइल को गुस्सा दिलाते हैं तो वो एटमी हमला कर देगा। आप ये नहीं चाहते, ठीक है। तो ये ईरान के 3 बड़े सियासी मकासद हैं: समंदरी रास्तों पर कंट्रोल करना, सेनेट काम को कमजोर करना और इसराइल को झुकाना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसराइल की नजर से देखें तो हिकमत अमली मुख्तलिफ होगी। पहले तो ईरान सिर्फ और सिर्फ सेनेट काम को तबाह करना चाहता है और वो ईरान को तबाह करना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके मकासद हैं, क्योंकि अगर इसराइल अपने दोनों हतमी अहदाफ और ईरान को तबाह कर देता है तो फिर वो मशरिक वस्ता में वाहिद सुपर पावर बन जाएगा। ईरान जीसीसी को भी तबाह करे।
ایران سعودی عرب کو بھی تباہ کرے، کیونکہ جب سعودی عرب تباہ ہو جائے گا تو اس کے تمام وسائل پر اسرائیل قبضہ کر لے گا، اور اسی سے ایک چیز جنم لیتی ہے جسے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس پر ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل اتحادی ہیں مگر ان کی بہترین حکمت عملی ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے مقاصد مختلف ہیں، حقیقت میں ان کے درمیان اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سعودی عرب کی باری ہے۔ سعودی عرب کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایران کو تباہ کر دو، کیونکہ اگر ایران تباہ ہو جائے تو اسے سمندری راستوں کا کنٹرول مل سکتا ہے، پھر آپ دھونس جما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ امریکہ کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسرائیل کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر فریق اس کھیل کو کس نظر سے دیکھتا ہے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی حکمت عملی کیسے بنائے گا۔ تو امریکہ صرف ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اسرائیل، سعودی عرب اور ایران تینوں امریکہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ اس طرح کیا جائے گا کہ امریکہ کو ایک طویل زمینی جنگ میں الجھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر آپ اسرائیل کی جگہ ہوں تو آپ جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایٹمی ہتھیار جنگ کو بہت جلد ختم کر دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جتنی دیر تک چل سکے چلے، تاکہ امریکہ کو زمینی فوج بھیجنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اور پھر آپ سوچتے ہیں تو امریکہ ایٹمی ہتھیار کیوں استعمال نہیں کرتا؟ اور اس کا جواب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یعنی اسکلیشن لیڈر۔ اسے عوام کے سامنے خود کو جائز ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں، معذرت، جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ عوامل کی فکر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو فوجیوں کی حوصلے کی فکر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے سپاہیوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ کسی اچھے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو عوامی رائے کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو سیاست اور سیاسی عزم کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ لوگ متحد رہیں، اور آپ کو دشمن کے حوصلے کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے دشمن کو اتنا ناراض کر دیں کہ وہ انتہا پر پہنچ جائے، وہ تصادم کی سیڑھی پر آپ کے قابو سے باہر کسی انتہا تک چلا جائے۔ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ انتہائی پیچیدہ چیز ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف وسائل کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ آخرکار یہ بیانیے پر کنٹرول اور سیاسی منظرنامے پر قابو پانا لازمی ہوتا ہے۔ وسائل کو اس طرح منظم کرنا کہ وہ اسٹریٹجک طور پر فائدہ مند ہو، یہ بھی لازمی ہے۔ کیا یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ اچھا، تو ہم نے ابھی 2 سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ کیا امریکہ زمینی فوج استعمال کرے گا؟ ہاں کرے گا، کیونکہ ایران، سعودی عرب اور اسرائیل مل کر زمینی حملے پر مجبور کریں گے، چاہے امریکہ خود نہ چاہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ امریکہ کو زمینی حملہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے؟ اور جواب ہے نہیں، کیونکہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا، اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کمزور ہو جائے، جیسے وینزویلا میں ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے وہاں ان کے صدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اچھا بگے، شروع میں حکمت عملی یہ تھی کہ ایران میں وینزویلا جیسا کیا جائے، یعنی آپ فوجیں اتاریں اور لیڈر کو مار دیں، پھر ایک نیا لیڈر آئے، وہ آپ کے ساتھ مل جائے اور آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دے، کیونکہ آپ بہت طاقتور ہیں۔ لیکن وینزویلا اور ایران 2 بالکل مختلف ممالک ہیں۔ وینزویلا کے اشرافیہ بہت زیادہ امریکہ نواز ہیں، یعنی ان کی دولت، ان کے بچے، ان کے خاندان سب امریکہ میں ہیں۔ اسی لیے وینزویلا کے اشرافیہ کو امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے میں ذاتی مفاد ہے، تاکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن 40 سال سے زیادہ عرصے سے امریکہ نے ایرانی اشرافیہ پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور اسی وجہ سے ایران غریب، ناراض اور ناخوش ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ امریکہ سے لال کر کچھ نہیں کھوتے، ٹھیک ہے۔
تو چاہے آپ نے سپریم لیڈر کو مار دیا ہو یا ان کے کئی لیڈروں کو قتل کر دیا ہو، حقیقت میں ایرانی اشرافیہ بھی امریکہ کی مخالفت میں متحد ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کوئی اور سوال؟ جی ہاں ایلن۔ تو میرا در حقیقت اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کے بارے میں ایک سوال ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یو ایس تمام تیل کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہیں ایران کو تباہ کرنا ہوگا۔ لیکن کچھ حد تک الجھا دینے والا میرا خیال ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جنگ واقعی بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ ممکنہ طور پر پورے نظام کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ تو پھر ہم پورے نظام کے گرنے کا خطرہ کیوں مول لیں؟ صرف ایران کے تیل پر کنٹرول کے لیے؟ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر سب بحث کر رہے ہیں۔ بالکل ایمانداری سے کہوں تو ہم اس پر ہمیشہ بحث کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ مرکزی خطہ گلف کو یاد رکھنا، اور ایسا ہی ہوگا کہ کوئی نہیں جانتا اور اس کا کبھی کوئی واضح جواب نہیں ملے گا۔ در حقیقت اس کے کئی امکانات ہیں، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو سب سے سادہ وضاحت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگلی کلاس میں آپ کو اس کی کئی زیادہ پیچیدہ وضاحت دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن سادہ وضاحت یہ ہے، پھر سے یہ فوجی نظریے کی طرف واپس جاتا ہے۔ امریکی فوج کیسے کام کرتی ہے؟ اور فوجی نظریہ یہ ہے روک تھام، تاکہ ہارٹ لینڈ کے ابھرنے کو روکا جا سکے۔ تو یہاں پر ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، اور یہ براعظم یورپ ہے۔ یہاں پر روس واقع ہے۔ یہ ایران، بھارت، چین اور جاپان کے ممالک ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ ہے، اور یہ براعظم افریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو امریکی افواج کا بنیادی دفاعی اور فوجی نظریہ دراصل کچھ اس طرح سے ہے۔ امریکی طاقت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مرکزی خطہ متحد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر مرکزی خطہ متحد ہو جائے تو وہ خود اپنی تجارت ریلوے کے ذریعے کر سکتا ہے۔ لیکن امریکہ بنیادی طور پر ایک بحری طاقت ہے، اسی لیے اسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ سمندر کے راستے تجارت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ مرکزی خطے میں کبھی بھی اتحاد نہ ہونے دے، یا اس بات کو یقینی بنا کر کہ وہاں کوئی بڑی طاقت ابھر نہ سکے مرکزی خطے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا خوف تھا کہ جرمنی دنیا، یورپ اور ایشیا کو فتح کر کے مرکزی خطہ بنا لے گا۔ اسی لیے امریکہ کو جرمنی کے ابھرنے سے روکنا پڑا۔ تو یا تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بڑی طاقت نہ ابھرے، یا اتنا زیادہ تنازع پیدا کریں کہ وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں، اور یہ پہلے کام کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ایک مسئلہ ہے، مسئلہ برکس ممالک ہے۔ روس، ایران اور چین اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے دوستو تو یہ مرکزی خطے کا ایک بڑا حصہ ہے، اور باقی سب یورپ، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور غالباً بھارت بھی ان کے پیچھے چل پڑے گا، کیونکہ مرکزی خطے میں تجارت کرنا امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے سے آسان ہے، خاص طور پر جب امریکی ڈالر کمزور ہو رہا ہو، ڈالر کی قدر گر رہی ہو۔ تو دوسرے لفظوں میں امریکہ کے پاس اس جنگ کو لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہی ان کی پوری حکمت عملی ہے کہ دنیا میں اپنی بالادستی برقرار رکھیں اور مرکزی خطے کو متحد ہونے سے روکیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا، مرکزی خطہ ٹکڑوں میں بچ جائے گا۔ اب ان کے لیے ایک ساتھ تجارت کرنا ممکن نہیں رہے گا، وہ اب بھی امریکی سمندری راستوں پر انحصار کی وجہ سے امریکہ عالمی تجارت پر قابض ہو کر اپنا غلبہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ جو عالمی تجارت اور مرکزی خطے کو کنٹرول کرے وہی دنیا پر راج کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن یہ صرف مرکزی خطے کی ایک وضاحت ہے، اصل میں دوسری وضاحتیں ہیں، اور میں اگلی کلاس میں مزید پیچیدہ وضاحت میں جاؤں گا۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیا آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ مہربانی فرما کر بتائیں۔ جی ہاں۔ تو آپ نے سعودی عرب اسرائیل کا ذکر کیا، اور وہ کس طرح دونوں ایران کے زوال کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ایران وہ اسرائیل کا زوال دیکھنا چاہتا ہے، یعنی امریکہ اور ایران۔ ہاں، اور میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑا سوال لگتا ہے۔
اور آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنی حکمت عملی کو اس مقصد کے حصول کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ سعودی عرب کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، تو لوگوں کے لیے یہ بہت الجھن کا باعث ہے کہ سعودی عرب اصل میں ایران کے خلاف کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ پیچھے جا کر ان کی تاریخ دیکھیں تو ان کے آپس میں بڑے تنازعات رہے ہیں۔ اچھا، تو آئیے ان کے کچھ تنازعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو سعودی عرب، ایران۔ پہلا بڑا تنازع یہ ہے کہ ایران ایک مذہبی حکومت اور سعودی عرب بادشاہت ہے۔ مذہبی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر علماء حکومت کرتے ہیں جو خدا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بادشاہت میں بادشاہ ہوتا ہے جو خدا کی نمائندگی کرتا ہے، اور ایرانیوں کے لیے یہ توہین مذہب ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ سعودی عرب ایران کو ایک خطرہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایران سعودی عرب میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران سعودی عرب کو توہین مذہب سمجھتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ سعودی عرب مکہ اور مدینہ کا ملک ہے جو اسلامی دنیا کے دو مقدس ترین مقامات ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب سنی ہے اور ایران شیعہ ہے۔ یہ دو عیسائی فرقے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک جیسے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایران امریکہ کا مخالف ہے اور سعودی عرب کی کہانی یہ ہے کہ وہ امریکہ کے حامی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے ہیں، یعنی مقدس سرزمین کے اندر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور ایرانیوں کے ہاں یہ سب سے بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کافر ہیں جو مقدس سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کافروں کو مقدس سرزمین میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو مکہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی معیشت تیل پر مبنی ہے۔ اس کی زیادہ تر جی ڈی پی تیل کی برآمدات سے آتی ہے، اور کافی عرصے سے وہ ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کھیل کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں اور اس کے مستقبل کو دیکھیں تو وہ کافی مایوس کن نظر آتا ہے، کیونکہ آخرکار سعودی عرب کا تیل ختم ہو جائے گا۔ آخرکار لوگ الیکٹرک گاڑیوں اور ڈیزلائزیشن کی طرف جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ تیل اب اتنا اہم نہیں رہے گا۔ تو سعودی عرب کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ مشرق وسطیٰ پر کنٹرول حاصل کر لے تو اب اس کو پیسہ تجارت تک رسائی سے ملے گا، اس قسم کی حرکتوں سے۔ یہ ایک قابل عمل مستقبل ہے۔ اگر آپ بس بیٹھے رہیں اور انتظار کریں تو آخرکار آپ کے ملک کا تیل ختم ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کا ملک وجود کھو دے گا۔ ٹھیک ہے، تو سعودی عرب کو ابھی عمل کرنا ہوگا، اور جس طرح وہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک تنازع پیدا کرنا چاہتا ہے جہاں وہ ایک دوسرے کو تباہ کر دے۔ جب وہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے تو سعودی عرب اوپر آ سکتا ہے۔ اب اسرائیل کو تباہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن پر مذاکرات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تاکہ مشرق وسطی کو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تقسیم کیا جا سکے۔ لیکن کیا اسرائیل اس معاہدے پر راضی ہو جائے گا؟ شاید نہیں، لیکن گیم تھیوری کے مطابق سعودی عرب کے پاس اس معاملے میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے بہت پیچھے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف یہی امید کر سکتا ہے کہ یہ افراتفری نئے امکانات کو جنم دے گی، کیونکہ اب تک جنگ کی جو ساخت بنی ہے اس کے مطابق اس کا مستقبل زیادہ بہتر نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کیا بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کوئی اور سوال ہے دوستو؟ تو ناظرین گرامی، آپ نے آج کی ویڈیو کی جو تفصیل تھی، ڈیٹیل تھی، ایکسپلینیشن تھی، ساری آپ نے دیکھی ہے۔ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو آج نظر آ رہا ہے نا، اس کا سکیجول یا ہم خاکہ کہہ لیں، یا ہم ایک پیچھے جا کے جو انہوں نے کیا ہے یہودیوں نے، وہ 1901 میں تقریباً کیا ہے۔ 1901 میں یہ سارے یہودی جمع ہوئے۔ اس سے پہلے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت نافذ ہوئی اور دنیا میں پھیل گیا نا۔ تو 1901 میں انہوں نے ایک ہال کے اندر، جس کی ویڈیو پڑی ہے میرے خیال سے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یوں 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 کریں گے۔ عجیب
اور اس کو وجود میں لے آئے۔ اب میں ایک ویڈیو اور ایک آرٹیکل تلاش کرنے کے چکر میں ہوں کہ اسرائیل کے پاس اتنا پیسہ کیسے اور کہاں سے آیا کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہ بھی میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا آپ کے لیے۔ اب کیا ہوا، اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ پہلی بات ہم واپس اپنے مقدس مقامات میں آئیں گے، وہ تھا بیت المقدس، اور اس کے ساتھ وادی طی ہے، اور وہاں پہ ان کے تل ابیب ہے، بابل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سارے کے سارے خطے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل تھے۔ انہی بنی اسرائیل میں سے بگڑے ہوئے یہ لوگ یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، جنہوں نے، کیونکہ جو عیسائی بنے ہیں وہ بھی یہودی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مانا تھا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ 19ویں صدی میں جب زمینیں خریدنا شروع کی تو 3 گنا 4 گنا زیادہ قیمت پہ زمینیں خریدنا شروع کی۔ پوری دنیا نے فتوے دیے، علماء نے فتوے دیے کہ یہ حرام ہے، یہ لوگ تمہارے فلسطین کو کھا جائیں گے، اور آگے کچھ لوگوں نے یہ اندیا بھی دے دیا تھا کہ عرب ممالک سارے کھا جائیں گے، کیونکہ جب یہاں سلطنت مغلیہ ختم ہوئی انڈیا کے اندر اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اس سے پہلے اسرائیل نہیں تھا۔ اسرائیل ہی برطانیہ کے پاس گیا کہ یہ 2 بڑی جو ہے رکاوٹیں ہیں میری ختم کر دو، اور ادھر سے انڈیا کے راجہ ہندوؤں کے بھی گئے کہ ہمیں مسلمانوں سے جان چھڑاؤ۔ مسلمان کمزور بھی ہو چکے تھے، عیاش بن چکے تھے، تو ادھر انڈیا تقسیم ہوا، ادھر 27 ممالک گلف کے تقسیم ہوئے، اور ان کے ساتھ معاہدے ہوئے اسرائیل کے کہ آپ اسلحہ نہیں بنائیں گے، آپ پیٹرول نکالیں گے اور دیں گے ہمیں، اور ڈالر میں ہم آپ کو پے کریں گے، اور ڈالر سے آپ پوری دنیا میں جو کچھ خریدنا چاہے خرید سکیں۔ ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھا دی اسرائیل، اور امریکہ نے ہی یہ ساری چیزیں، امریکہ ساتھ تھا اس وقت بھی، تو اللہ معاف فرمائے وہ جو گلف والوں کو سمجھ نہیں آئی، گلف والے بچتے چلے گئے، اب ان کی باری آ گئی ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے ایران، اور ادھر سے ترکی، ادھر سے پاکستان۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ فرعون ہر بار جیت جائے۔ اور میں ایک بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ایران ہماری طرف سے بھی لڑ رہا ہے، باقی پوری دنیا کے جو سنی مسلمان ہیں ان کی طرف سے ایران لڑے ہی جا رہا ہے، یہ ایک خوشی کی بات ہے، ہمیں نہیں لڑنا پڑ رہا۔ باقی مذہب میں اختلاف وہ اپنی جگہ پہ ہے، رہے گا، نہ وہ ہٹتے ہیں نہ ہم ہٹ سکتے ہیں۔ ہمیں صرف تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں شیعہ برا کہتے ہیں بس، اور کہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ حنفی مسلک سارا اہل بیت کی روایات ہیں، حنفی مذہب اہل بیت سے تو وہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ اہل بیت کا لباس سفید تھا، شیعوں کا لباس کالا کیوں ہے؟ اہل بیت کی پوری داڑھی تھی، شیعوں کی داڑھی مکمل کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کے 2 شملے تھے، ان کی داڑھی میں پگڑی میں علماء کی، شیعوں کے علماء کی پگڑی میں 2 لڑیاں کیوں نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو بہت سارے اختلافات ہیں، وہ ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن اب ایران کی جو کمزوریاں ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں ہم لے کے آئے تھے کہ ایران چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے پہاڑوں میں، یہ ایک اسرائیل اور امریکہ کے لیے پریشانی ہے، اگر فوج اتاری تو پھنس جائے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ابنائے ہرمز پہ ان کا قبضہ ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور یقین کرو حکومتوں کو تو موقع مل گیا، چڑھاؤ پیٹرول، 10 روپے 20 روپے چڑھ رہا ہے، 200 روپے چڑھا دے، 100 روپے چڑھا دے، 50 روپے چڑھا دے، موقع مل گیا عوام کو نچوڑنے کا۔ 8 ارب انسان، یہی سیاستدان، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور فوج کے مرہون منت پڑے ہیں، خدا را مہربانی کرو اس عوام کو مت اتنا نچوڑو، میری توبہ۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ریڑھی سے چٹنی لے کے روٹی کھاتے ہیں۔ اوہو، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بجلی کا بل ٹھوک دیا، گیس کا بل ٹھوک دیا، کیونکہ پیٹرول سے بن رہا ہے نا دونوں، ٹھیک ہے، گیس بھی پیٹرول پہلے بنتا ہے، پھر گیس نکلتی ہے، بجلی بھی پیٹرول سے بنتی ہے، الیکٹریسٹی واپڈا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آنے والی ہے انشاءاللہ، ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر نے یہ کہا کہ اسرائیل ایٹم بم چلانے جا رہا ہے ایران پر، اس پہ بھی ایک میں ویڈیو لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کہ گریٹر اسرائیل کی پلاننگ اور پالیسی کیا ہے ان کی، اور ایک یہ کہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا اسرائیل۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔